टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी वन से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब सहरी के बाबरकत लम्हात में रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 20 रमज़ानुल मुबारक यानी 20वां रोज़ा हम रखेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने तीसरे अशरे की जानिब रवां दवा हैं। हमारा ये दूसरे अशरे का यानी अशराए मग़फ़िरत का आखिरी रोज़ा होगा और आज मग़रिब की अज़ान या इफ्तार के बाद से मोतक़िफ़ीन एतिकाफ़ में बैठेंगे। बताता चलूँ, ताक रात में हमारी ट्रांसमिशन पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12 बजे रात स्टार्ट होगी, 1 घंटा पहले। और कल चूँकि पहली ताक रात है और योम अली भी है, तो कल 12 बजे इंशाअल्लाह हमारे नशरियात जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी के फसरू से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश और यकीन के साथ कि आप घर बैठकर इस ट्रांसमिशन के ज़रिए रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है क़यामुल लैल यानी कि रात की इबादत। क़यामुल लैल जो है इसकी आदत डलना, डालना या पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। वजह इसकी ये है कि जो रात की इबादत है उसकी बड़ी खुसूसियात बयान की गई हैं। एक तो ये कि रात का एक ऐसा पहर होता है कि जिसमें रब ताला आसमान दुनिया पर हमारे लिए ये निदा देता है और हमसे करीब हो जाता है, हम उससे कलाम कर सकते हैं, वो हमसे कलाम करता है कि है कोई मांगने वाला तो मुझे उसे अता करो। वजह इसकी ये है कि अल्लाह के वलियों का जितना भी हमने तज़किरा किया और आगे भी करेंगे, आप भी सुनते रहे होंगे कि अल्लाह के वली रात की इबादत में ज़्यादा लुत्फ़ महसूस करते थे, ज़्यादा कैफ़ महसूस करते थे। और उसकी वजह भी यही थी कि रात के अगले पहर में अल्लाह ताला अपने बंदों के करीब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई अल्लाह का वली है जिसका हम तज़किरा सुन रहे हैं तो ये बात, ये इबादत, ये क़यामुल लैल, ये रात की इबादत उन्हीं के साथ ख़ास है, ऐसा नहीं। मैं और आप, हम भी अगर चाहें तो इस इबादत की लज्जत को हासिल कर सकते हैं। मैं और आप अगर आपस में हम ये तहिया करें कि इज्तिमाई तौर पर या तन्हाई में, बिलखुसूस तन्हाई में, हम तहज्जुद गुज़ारी की आदत डालें, सलात व तस्बीह की आदत डालें, कुरान पाक की तिलावत की आदत डालें। और फिर जैसे जैसे रात आगे बढ़कर फ़जर की तरफ जाती है तो फ़जर के वक्त का कुरान अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और कुरान पाक में भी इसका तज़किरा है कि फ़जर के वक्त का कुरान जो है वो रब ताला को बहुत पसंद है। अब क़यामुल लैल की आदत कैसे डल सकती है, रात की इबादत की आदत कैसे डल सकती है? वो डल सकती है या वो पढ़ सकती है या हम इस आदत को इख्तियार कर सकते हैं जब हम मुताला करें, उनकी सीरत का मुताला करें जो औलिया अल्लाह है, उनकी सीरत का मुताला करें जो रात को रब से हम कलाम होते हैं, उनकी सीरत का मुताला करें जो रात खड़े होकर कुरान पढ़ते हैं अपनी नमाज़ों में, उनकी सीरत का मुताला करें जो आधी रात को गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। माह रमज़ान मुबारक हमें इस आदत की तरफ ले जाने के लिए एक गोल्डन चांस है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे क़यामुल लैल की आदत बने, रात की इबादत की आदत बने, सुबह का कुरान की आदत बने, तो उसके लिए माह रमज़ान मुबारक एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। ज़रा इस लज्जत को चखने की कोशिश करें कि जब रात को सब सोए हुए हों, आराम कर रहे हों, माँ सोई हुई हो, बाप सोया हुआ हो, बीवी बच्चे सोए हुए हों, ऐसे में हम जानमाज़ पे आएँ और फिर अपने रब से हम कलाम हो, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें, अपने गुनाहों को याद करें। तो इस लज्जत में, इस काम में, इस क़ुर्ब में जो मज़ा है वो वही बयान कर सकता है जिसने इस लज्जत को, इस मज़े को चखा हो। बग़ैर चखे आप इसके लुत्फ़ को और इसकी लज्जत को महसूस नहीं कर सकते। माह रमज़ान मुबारक में हमारे यहाँ ये बदकिस्मती रही है कि जहाँ अच्छे काम हम करते हैं वहाँ हम कुछ न कुछ ऐसा फ़ज़ूल काम भी कर लेते हैं रमज़ान मुबारक की रातों में कि जो रब ताला को पसंद नहीं है। बाज़ारों में घूमना, खाने पीने के लिए दौड़ लगाना और खुश गप्पियाँ लगाना, गलियों में क्रिकेट खेलना, फुटपाथ पे जो है ताश खेलना। अगर हम इसमें या इन खुराफात में से वक्त निकाल लें या इन खुराफात को छोड़कर
وقت نکال لیں اور آدھا گھنٹہ قیام اللیل کی عادت ڈالیں، یقین جانیے آخری عشرہ جو ہے اس میں ہی یہ عادت ڈال لیں تو عید کے بعد بھی آپ کو لگے گا کہ مجھے یہ کام کنٹینیو کرنا چاہیے۔ عید کے بعد آپ کو لگے گا کہ میں نے پچھلے 10 دن کوئی ایسا مزہ چکھا تھا، ایسی لذت حاصل کی تھی جو اس وقت نہیں مل رہی، تو پھر آپ رات کو اٹھیں گے اور رب سے ہم کلام ہوں گے، رب سے گفتگو کریں گے، نوافل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اور جیسے ہی رات گزر کر صبح کی طرف جائے گی فجر کی نماز، اور پھر آپ استغفار پڑھتے ہوئے صبح کا قرآن پڑھیں گے۔ تو یہ ایک اسکیجول ہمارا بننا چاہیے۔ دن میں ہم بہت اسکیجول بناتے ہیں، جم کب جانا ہے، کرکٹ کب کھیلنی ہے، رزق کے لیے، دکان کے لیے، آفس کے لیے، جاب کے لیے، پڑھائی کے لیے، تو ایک رات کا چھوٹا سا یہ اسکیجول ضرور بنانا چاہیے۔ چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی جانب۔ کلام عشق میں تعمیر کعبہ کا تذکرہ ہوگا، مفتی اسحاق مدنی صاحب کریں گے۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا میں سوال یہ ہے کہ ٹی وی اور سوشل میڈیا کو دن میں کتنا وقت ہمیں دینا چاہیے؟ عالم ٹائم میں فتح مکہ پر گفتگو ہوگی، علامہ مظفر شاہ قادری صاحب، مدنی رضا صاحب، مفتی شاہد مدنی اور مفتی غلام دستگیر صاحب ہوں گے۔ مزیدار سحری میں شیف معراج بنائیں گے ویجیٹیبل پلاؤ۔ اللہ کے ولی میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوگا۔ کام کی بات میں ہم ذکر کریں گے خاندان کو جوڑ کر رکھیں، ورفانہ لکا ذکرک میں ہوں گی نعتیں، بہار شریعت میں خواتین کا اعتکاف، اور پھر آخر میں روحانی گلدستہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ ٹی وی 1 سے اور وسیب ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں براہ راست۔ اب ہماری نشریات کا ہوتا ہے آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ موضوع آج کا ہے تعمیر کعبہ، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے کہ ان اول بیت، زمین پر جو اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا گیا، الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ بکہ ہے جو تمام عالمین کے لیے مبارک ہے اور ہدایت کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو آپ کے زمین پہ آنے سے قبل ہی جہاں کعبۃ اللہ شریف ہے، اس کی بالکل سیدھ میں بیت المعمور تھا، جسے فرشتوں کا قبلہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کعبے کی تعمیر بالکل اسی کی سیدھ میں اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتوں نے فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو آپ کو وہ راستہ بتایا گیا کہ یہاں تعمیر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مزید اس کی تعمیر فرمائی۔ آپ کے ساتھ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ زمین پر 2 نفوس قدسیاں ہیں اور وہ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تزئین و آرائش کا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ کعبے کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے تو حضرت شیث علیہ السلام نے مزید اس کی تعمیر و توسیع کی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ طوفان نوح آیا تو کعبہ کو زمین سے ہٹا دیا گیا اور کعبۃ اللہ شریف کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بنیاد پر اللہ کے حکم سے کعبے کی تعمیر کی، جس کا قرآن پاک میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کیجئے محبوب کہ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل من القواعد، بنیادوں سے کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے اس عمل کو قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے اس کعبے کی تعمیر فرمائی اور اس کے بعد بہت ساری دعائیں کی۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پہلے پارے کے 15ویں رکوع میں تفصیل سے وہ آیات موجود ہیں جن میں آپ نے دعا کی، اور ان میں یہ دعا بھی شامل تھی کہ شہر مکہ کو امن والا بنا دے، اللہ نے فرمایا امن والا بنا دیا۔ آپ نے یہ دعا کیا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں پھل بہت زیادہ کثرت سے ہو تو بے موسمی پھل بھی آپ کو مکہ مدینے میں نظر آتے ہیں۔ اور آخری دعا آپ نے یہ کی تھی کہ یا اللہ جو تیرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس آب و گل میں جلوہ فرما ہوں گے تو انہیں میری نسل مبارکہ سے پیدا فرما۔ اللہ نے آپ کو 2 صاحبزادے عطا فرمائے، ایک حضرت اسحاق، ان سے تمام بنی اسرائیل آئے، اور حضرت اسماعیل سے فقط میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ابو البشر ہے اور حضرت ابراہیم کا لقب ابو الانبیاء ہے، یعنی تمام انبیاء کے آپ والد محترم کہلائے۔ اسی طرح سے نبی مکرم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں قصی بن کلاب تھے، انہوں نے کعبے کی تعمیر فرمائی، اور 8ویں تعمیر کعبے کی میرے آقا علیہ السلام نے
اپنی عمر مبارکہ میں فرمائی جب کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا تھا. حضور کی اعلان نبوت سے قبل 10 مرتبہ کل کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے، اور اس تعمیر کو آخری مرتبہ جو کیا گیا وہ 1410 ہجری میں کیا گیا، اور اب جو ہے وہ 1443 چل رہا ہے، تو تقریباً 398 سال پرانی کعبے کی تعمیر ہے. اچھا، ایک یہ بنیادی طور پہ بنیاد سے لے کر اوپر تک اثر و تعمیر کرنا، ایک یہ تزئین و آرائش اور اس کی توسیع کرنا. تو توسیع، تزئین و آرائش تو چلتی رہی ہمیشہ، لیکن جو ہے وہ تعمیر کا معاملہ جو ہے وہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ 10 مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہوئی. حضور نے فرمایا کعبے کو دیکھنے والے پہ رحمت ہے، طواف کرنے والے پر جو ہے رحمت نازل ہوتی ہے، وہاں کی زیارت کرنے والے پہ رحمت و برکت ہے. اور پھر وہاں پہ طواف کا جو یعنی آغاز کیا جاتا ہے اس کی کوئی جگہ مخصوص نہ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کہا کہ کوئی پتھر لے کر آئیں، تو جبل ابو قبیس سے حضرت جبریل امین نے پتھر لا کے دیا، جو اس وقت لگا دیا گیا، اور وہاں سے اب کعبے کی تعمیر کا کعبے سے طواف کا آغاز ہوتا ہے، جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے. ایک اور پتھر کعبے میں موجود ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. یہ وہ پتھر ہے کہ جب کعبے کی دیواریں اونچی ہو گئی تو پتھر کو رکھ کر تعمیر کیا گیا، تو دیوار جیسے اوپر ہوتی جاتی ہے پتھر نیچے سے اوپر ہوتا چلا جاتا تھا. آخر میں اس پتھر کو اللہ نے نرم ہونے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے وہ مقام ابراہیم ہوگا. تو یہ وہ پتھر ہیں جو مبارک ہیں، برکت والے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا. بڑی برکت والی جگہ ہے، اور جہاں لوگ جاتے ہیں تو رحمت برکتیں حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی حرمین طیبین کی بار بار آمین. بعد لوگ حاضری جا نصیب رہے ہیں، فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک سوال، ایک فقرہ، ایک جملہ، ایک نظریہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ہم سب اس پر غور و فکر کریں، کسی نتیجے پہ پہنچیں. اور یہ ایک سوال ہوتا ہے جس کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا. سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں ہمیں ٹی وی کو اور سوشل میڈیا کو کتنا وقت دینا چاہیے، یعنی ٹی وی اور سوشل میڈیا کو کتنا وقت دیں. یہ سوال یا اس سوال کی ضرورت اس لیے پیش آئی اور اس پر غور و فکر کرنا لازم اس لیے قرار پایا اس وقت کہ بہت ہی زیادہ وقت ہم دے رہے ہیں، یا تو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر میں، یا موبائل کے ذریعے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے سوشل میڈیا کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے. ذرا پیچھے چلے جائیں، 25 سال پیچھے، 30 سال پیچھے، تو چونکہ چینلز کم تھے، 2 ایک ہی تھے، تو کبھی کبھی ہم ٹی وی چینل جو ہے وہ آن کرتے تھے. جن کو گھر میں ڈرامہ دیکھنا ہوتا تھا وہ 8 سے 9 کے درمیان پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے تھے. اگر کوئی کرکٹ کا میچ، ہاکی کا میچ یا باکسنگ یا اس طرح کا اسپورٹس کا کوئی ایونٹ ہوتا تھا تو جو گھر کے مرد ہیں زیادہ تر وہ اس وقت ٹی وی دیکھتے تھے. باقی یہ کہ کوئی ایونٹ چل رہا ہو، کوئی اور چیز ہو تو کم ٹی وی دیکھا جاتا تھا. خبریں، ڈرامے اور اسپورٹس، اس کے لیے پی ٹی وی یا اس کی طرح کے جو چینل تھے STN وغیرہ یوں دیکھے جاتے تھے. اب جیسے ہی یہ چینلز کی بھرمار ہوئی، اس کے بعد ہم نے اپنی نظریں چینل کی طرف کر لی. یعنی ٹی وی گھر میں آئے، سب سے پہلے ٹی وی آن کرنا ہے، ٹی وی آن کرنا لازمی ہے. اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سے چینل پہ کیا چل رہا ہے. اچھا، کچھ نہیں بھی ہمارے مطلب کا چل رہا تو بھی 40-45 چینل جو ہے نا ان کو رگڑا لگانا ہی لگانا ہے، 1 سے لے کے 50 تک، 60 70 80، بس ایک ہو گئے، عادت ہو گئی. آؤ بھائی ٹانگیں لمبی کرو اور شروع ہو جاؤ، 1 2 3 4 5. اچھا، جیسے سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا اس کے بعد اب ہم نے کیا کیا، اچھا یہ تو ٹی وی دیکھ رہا ہے، میں اس میں لگا ہوا ہوں. اب ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے. اب جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یعنی سامنے ٹی وی بھی چل رہا ہے اور ہاتھ میں سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں. ایسا کیوں ہو گیا؟ بھائی مشاغل تو اور بھی بہت سے ہیں. کتابوں کا مطالعہ بھی مشغلے میں شامل ہے، بچوں سے بات کرنا بھی مشغلے میں شامل ہے، امی کے پاس بیٹھنا بھی مشغلے میں شامل ہے، بیوی سے لڑائی کرنا یا پیار کی بات کرنا یہ بھی مشاغل میں شامل ہے. اس کے علاوہ قرآن پڑھنا بھی مشاغل میں شامل ہے. کچھ نہیں ہے تو آرام کرنا بھی، تو آرام بھی تو کرنا ہے نا. آئے آرام سے آپ لیٹ جائیں، ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز کرنی ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، ویسے کمر سیدھی کر لیں.
لیکن ایسا ہو نہیں رہا. آپ غور کریں اپنے گھر میں, کبھی آپ خود بھی گھر میں داخل ہو تو آپ سوچیں کہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں چپل اتارنے کے بعد. سب سے پہلے آپ فریش وغیرہ ہو کے جب صوفے پہ یا پلنگ پہ, بیڈ پر آپ یا زمین پہ جو بھی آپ کے گھر میں نشست ہے اس پر جب آپ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ریموٹ کہاں ہے, ریموٹ اٹھا کے جو ہے نا وہ آپ شروع ہوتے ہیں, اور دوسرے ہاتھ سے میرا موبائل کہاں ہے. اب موبائل بھی چل رہا ہے اور سامنے یہ بھی چل رہا ہے. تو اس پر ذرا غور کریں کہ کیا ہم بہت زیادہ وقت تو نہیں دے رہے سوشل میڈیا کو, ٹی وی کو, اور اگر دے رہے ہیں تو یہ ریپلیسمنٹ کس کی ہوئی ہے, یعنی کس کا وقت ہم ان دونوں کو دے رہے ہیں, یا کس میں ہمیں مشغول ہونا چاہیے اس کو چھوڑ کر ہم ان دونوں کو ٹائم دے رہے ہیں. یہ آج کا سوال ہے, اور اس پر جب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا میں نے تو بچے کو 4 دن سے ہوم ورک ہی نہیں کرایا, اچھا میں نے تو بیٹی کا 7 دن سے بیگ ہی چیک نہیں کیا, اچھا میں نے تو بیگم سے پوچھا ہی نہیں عید کے دن کیا کرنا ہے, اچھا مجھ سے بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ رمضان کیسے گزارنی ہے. یعنی آپ کو پتہ چلے گا اچھا قرآن پاک میں نے 15-20 دن پہلے پڑھا تھا, چلو آج وضو کر کے پڑھتے ہیں, بند کرو بھائی ٹی وی. یہ آپ کو یاد آئیں گی چیزیں. کبھی ہم سوچیں گے نا کہ ہم یہ وقت جو اس وقت ٹی وی کو اور سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں یہ کس کو دینا چاہیے. امی دور رہتی ہیں تو ارے کافی دنوں سے امی سے بات ہی نہیں کی, کیسے بات کریں گے, جب گھر میں آئے تو آپ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کون سے چینل پہ کون سا پروگرام آئے گا وہ دیکھنا ہے, اور مجھے اپنا فیس بک اور انسٹاگرام کے پیجز جو ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ میرے لائکس کتنے آئے اور نئی ویڈیوز کون سی آئی. پھر ایک ویڈیو میں گئے تو پورے رات نکل گئے. تو آج اس فکر انگیز سوال کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ ہم سب اس بات پر غور و فکر کریں کہ جو کچھ ہم اور ہمارے آبا و اجداد, ہمارے والدین پہلے گھر میں ایکٹیویٹیز کرتے تھے, آج ہم وہ نہیں کر رہے اور اس کی جگہ سوشل میڈیا اور چینلز نے لے لی ہے, تو واپس کس طرح آ سکتے ہیں, اور وہ کون کون سی مصروفیات ہیں جو ہمیں واپس اپنے اندر لانی ہیں. کتابوں کا پڑھنا, قرآن کا پڑھنا, نماز کے لیے ٹائم, گھر والوں کے لیے ٹائم, بچوں کا ہوم ورک چیک کرنا, بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پلاننگ, کوئی تیاری کرنا, مشورہ کرنا, ماں باپ بھائی بہنوں کو ٹیلی فون کالز کر کے معلوم کرنا کہ وہ کیسے ہیں. جب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب اپنے 24 گھنٹوں میں جو 6-7-8 گھنٹے ہم سوشل میڈیا اور ٹی وی کو دے رہے ہیں, اس کو ہم 1-2 گھنٹے کر لیں یا 3 گھنٹے کر کے باقی 3 گھنٹے پرانی روش پہ آ جائیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. احرام کی حالت میں آئیے جیسے بھی آپ تشریف لائیں, لیکن اگر ہم آپ کو انٹر ہونے دے دیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑی عیب کی بات ہوگی کہ ایک شخص آئے اور جو تمہارے دشمن تھے وہ طواف کر کے چلے گئے. تو اب ان کو بھی یہ قرار تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ سختی کریں گے تو یہ جتنے بھی ہیں یہ ہمارے ساتھ لڑ پڑیں گے. تو وہاں ایگریمنٹ ایک طے ہوا. بس اس پر بات کرتے ہیں ایگریمنٹ پر انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ ایک تاریخی ایگریمنٹ ہے, معاہدہ ہے, اس کے پیچھے حکمت ہے, تدبر ہے, فہم ہے, فراست ہے, اس کا تذکرہ کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید عالم ٹائم, اور موضوع ہے فتح مکہ, صلح حدیبیہ پر گفتگو ہو رہی تھی. مفتی شاہد صاحب ذرا گفتگو آگے بڑھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. صلح حدیبیہ ایک ایسی صلح ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو جیسی فتح عطا فرمائی, تاریخ اسلام میں اس سے بڑی فتح نہیں ہے. اور اسی کو فرمایا گیا کہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا, کہ ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. اور آپ دیکھ لیں کہ فتح مکہ کی جو وجہ ہے یا فتح مکہ کا جو پیش خیمہ ہے وہ صلح حدیبیہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہجرت ہوئی مکۃ المکرمہ سے حبشہ کی جانب تقریباً 15 افراد نے, جس قافلے کے سربراہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے, اور حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس قافلے میں شامل تھیں. پھر اس کے بعد یہ افواہ اڑائی گئی کہ مکہ میں امن ہو گیا ہے تو یہ افراد واپس لوٹ کر آئے, لیکن حالات اسی طرح مظالم پر مشتمل تھے. تو نبی کریم نے پھر اجازت عطا فرمائی تو حبشہ کی طرف پھر دوسری ہجرت ہوئی, اور اس میں تقریباً افراد 100 کے قریب تھے. اور پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے آئے, اور پھر اس کے بعد بارادہ عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کی جانب گئے. تو اب حدیبیہ کا جو مقام ہے اس مقام پر ایک صلح ہوئی.
اس صلح کے اندر اگر آپ اسے سرسری طور پر دیکھیں تو جو شرائط صلح تھیں وہ کئی اعتبارات سے یک طرفہ تھیں. یک طرفہ سے مراد یہ ہے کہ جی اگر ابھی عمرے کے لیے آئے ہیں، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس تشریف لے جائیں، تو اب یہ ظاہری طور پر عمرے کے لیے آ چکے ہیں، احرام باندھ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں. دوسری شرط یہ تھی کہ اگر مدینۃ المنورہ سے کوئی مکہ آ جاتا ہے شخص تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر مکہ سے کوئی مدینے آ جاتا ہے تو اسے واپس کیا جائے گا. تو کئی اعتبارات سے یہ یک طرفہ شرائط تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بشری اعتبار سے اضطراب بھی موجود تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت جو دیکھ رہی تھی وہ کسی کے سامنے نہ تھا، اور اسی صلح نے ایک بڑی فتح کا سبب بننا تھا، اس کا ذریعہ بننا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمائی، جو کہ تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. پھر اسی طرح اس صلح کے اندر یہ تھا کہ 10 سال تک جو ہے وہ جنگ بندی کر دی جائے گی دونوں جانبوں سے. اب یہی وہ عرصہ ہے، یعنی صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کے بعد کے جو 2 سال ہیں یہ وہ 2 سال ہیں کہ جس میں اس کثرت کے ساتھ لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اس سے پہلے اتنی کثرت کے ساتھ اسلام قبول کرنا نظر نہیں آ رہا تھا، جس سے مسلمانوں کی جو افرادی قوت تھی وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی. اب اس کے اندر یہ تھا کہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ دوسرے فریق کے حلیف قبیلے پر حملہ نہیں کرے گا. تو پھر ایک واقعہ ہوا کہ کفار کا جو ایک حلیف قبیلہ تھا اس نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے پر حملہ کر دیا، جس سے کافی جانی نقصان ہوا. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر جانب مکہ روانہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی. اس کا معنی یہ ہوا کہ بعض اوقات جو قائد ہوتا ہے اس کی نظر جس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ لشکر کے افراد کو نظر نہیں آتی، تو وہ جو فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اس فیصلے کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے پھر دور رس جو ہے وہ نتائج نکلتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ فرمائی اس کے دور رس نتائج نکلے. اہل مکہ نے بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا، اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی، سورہ فتح کا نزول ہوا، مسلمانوں کے دلوں پر اطمینان اور سکینہ کو نازل کیا گیا. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر بھی مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک ایسی روشن مثال قائم فرمائی کہ آپ کا داخل ہونا اتنی عاجزی کے ساتھ تھا کہ آپ کا سینہ اقدس اونٹنی کے کوہان کو چھو رہا تھا. یہ عاجزی کا عالم تھا. پھر جب آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو وہ سہمے ہوئے تھے کہ ہم نے تو بڑے مظالم توڑے اور انتہا کر دی ظلم و ستم کی، تو ہم سے بدلہ لیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ لا تصریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ آج کے دن تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور تم سب آزاد ہو. اور یہ آیت ورد زبان تھی کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو یہ اس کا پورا ایک سرسری طور پر پس منظر ہے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ مدنی رضا صاحب، ابھی شاہ صاحب نے تذکرہ کیا ہجرت حبشہ کا، اس کو ذرا فوکس کر کے بتائیں کہ یہ جو ہجرت حبشہ ہے یہ کیا تھی؟ چند مسلمان گئے اور پھر وہاں پر کیا ہوا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حبشہ یہ ایک علاقہ ہے اور وہاں پر ایک وہاں کے علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا اصحمہ. تو اس کے وہ اپنی مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا لیکن عدل پسند تھا. تو مسلمانوں کے جب اس پر ظلم و ستم ڈھایا گیا مسلمانوں پر، اور کافی عرصے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ تو ہم پر ظلم ہو رہا ہے. تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اجازت عطا فرمائی کہ وہ چاہیں تو حبشہ ہجرت کر سکتے ہیں، جن کا ذکر شاہ صاحب نے بھی کیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس قافلے کے سپہ سالار تھے، اور پھر مسلمانوں نے پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی اس مقام پر. اب جب یہ مسلمان جو چند افراد تھے یہ آگے جب بڑھے تو کفار نے پہلے ان کا تعاقب کیا کہ کسی طریقے سے ان کو روک دیا جائے، لیکن یہ کفار ان تک پہنچ نہ سکے اور بالآخر مسلمان وہاں پہ پہنچ گئے. جب وہاں پر پہنچے تو ان چند مسلمانوں کے درمیان یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ اسلام لے کر آئیں. تو اس خبر کے نتیجے میں وہ تمام افراد ان میں سے بعض جو ہے وہ مکہ واپس لوٹے، اور جب لوٹے تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ تو یہ جو خبر ہمیں پھیلی تھی وہ غلط ہے. پھر مکے والوں نے جو کفار مکہ تھے انہوں نے ان مسلمانوں پر پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کو دوبارہ حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ حبشہ کی طرف چلے جائیں. تو تقریباً پھر مرد و عورت ملا کر 83 افراد تھے جنہوں نے دوبارہ ہجرت کی. جب وہاں پر پہنچے تو پھر کفار کو ابھی کیسے وہ برداشت کر سکتے تھے کہ مسلمان امن و سکون کے ساتھ وہاں پر رہیں.
تو وہاں پر پہنچنے کے بعد کفار نے جو ہے وہ دوبارہ سازشیں کی اور پھر شاہ حبشہ کو ورگلانے کی کوشش کی، اور یہاں سے کفار کی طرف سے کچھ افراد گئے جنہوں نے کہا کہ ہمارے قیدی کچھ آپ کے پاس ہیں۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، انہوں نے پھر تقریر کی اور بتایا کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، ہم وہ قوم تھے کہ جو ظلم و ستم ڈھاتے تھے، ہم شراب نوشی کے اندر مبتلا تھے، دیگر بدکاریوں میں مبتلا تھے، لیکن اللہ کے نبی ہمارے درمیان تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں ان تمام برائیوں سے نکال کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کی دعوت دی، ہم نے اسے قبول کیا تو انہوں نے ہم پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ تو پھر وہاں پر جو کفار کی طرف سے نمائندے موجود تھے اس میں ایک تھا عمر بن عاص، اس نے کہا شاہ حبشہ کو کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ نظریہ نہیں رکھتے جو تم رکھتے ہو۔ تو اس پر شاہ حبشہ نے پوچھا کہ آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ تو ادھر سے جعفر بن ابی طالب نے جو ہے وہ سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں یہ بیان کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس پر پھر جو ہے وہ شاہ حبشہ نے، چونکہ وہ بھی توریت کو مانتا تھا اور اس نے بھی اچھے انداز سے پڑھا ہوا تھا، انجیل کو اس نے مطالعہ کیا تھا، تو اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور بے شک میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ وہی نبی ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں بشارت دی گئی ہے، اور میں اس بات کی جو ہے نا وہ بشارت دیتا ہوں کہ اگر تم اپنے نبی کے پاس جاؤ تو کہنا کہ یہ شاہ حبشہ جو ہے وہ ان سے متاثر ہے اور ان کے دین کو جو ہے وہ مانتا ہے، اور جو کفار کے نمائندے تھے ان کو بھگایا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو کہا کہ تم جس طریقے سے یہاں پہ رہنا چاہو بالکل آزادی سے رہ سکتے ہو، تمہیں کوئی یہاں پہ تنگ نہیں کرے گا، اور پھر مسلمانوں نے وہاں پر ذکر کیا، اور پھر یہ شاہ حبشہ تھے جو بعد میں اسلام لے کر آئے۔ بہت خوب، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور موجود ہیں ہم شیف معراج کے پاس۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ اس سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جس میں شیف معراج روزانہ ایک ڈش بناتے ہیں، پکاتے ہیں، سکھاتے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور ذائقے والی ریسیپی ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری۔ نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آج بننے جا رہا ہے ویجیٹیبل پلاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس سبزی پہ جمپ ماری آج آپ نے دوبارہ، کل تو رہی تھی، آج ویجیٹیبل ویجیٹیبل پلاؤ ہے، بالکل۔ کیسے بنے گا؟ کچھ چکن بھی آئے گی آگے، آئے گی ابھی تو نہیں آ رہی۔ اچھا آج ویسے چکن اسٹاک پاؤڈر لایا۔ ہاں، چکن تو روحانی طور پہ موجود ہے، وہ تو روح تو چاہیے نا اس کی۔ چکن اسٹاک پاؤڈر ویسے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکچولی جو مرغی کی اندر جو فیٹس ہوتے ہیں نا جو نکل جاتے ہیں تو اس کو جمع کرتے ہیں، پھر اس کو واش کرتے ہیں، جو اچھی کمپنی کے ہیں وہ بتا رہا ہوں، نارملی بغیر واش کیے بھی بنتے ہیں تو ہر کسی کا نہیں لینا چاہیے۔ اس کو واش کر کے اس کو جو ہے نا پھر پکایا جاتا ہے، اور پھر وہ جب فیٹس گل جاتے ہیں نا تو پھر اس کے اندر پروسیس کر کے کچھ چیزیں کیمیکل ملا کے پھر یہ پاؤڈر بناتے ہیں۔ اس کا ٹیسٹ کیا، کوئی ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا چکن کا ٹیسٹ آتا ہے نا۔ اچھا، یہ بنتے فیٹس ہیں، یعنی آپ ویجیٹیبل بھی پکائیں گے تو اس میں ٹیسٹ تھوڑا سا فلیور آ جاتا ہے، مرغی صاحبہ کا آئے گا، پھر اس سے بنتا ہے۔ ویجیٹیبل پلاؤ بننے جا رہا ہے۔ موضوع ہمارا آج کا عالم ٹائم میں ہے فتح مکہ۔ چلیں جی اسٹارٹ کریں، پھر ہم شاہ صاحب سے ایک سوال کریں گے۔ اس میں ہم آئل ڈال لیں، تھوڑا سا تیل لینے جاؤ، 4 سے 5 ٹیبل اسپون، اور اس میں ہم نے یہ کھڑا گرم مسالہ ڈالنا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ تیز پتہ ہے، بادیان کے پھول ہیں، دار چینی ہے، لونگ ہے، الائچی ہے اور کالی مرچ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اگر زیادہ ڈال دیں تو کڑوا ہو جائے گا؟ کڑوا ہو جائے گا، اگر بادیان کے پھول زیادہ ڈالیں گے یہ بھی کڑوا کر دے گا۔ اچھا، ہاں، یہ بہت اسٹرانگ فلیور ہوتا ہے، احتیاط لازم ہے۔ احتیاط لازم ہے، بالکل میانہ روی سے، یعنی جو ریسیپی ہے اس کے حساب سے ڈالنا ہے۔ زیادہ اچھا کم ڈالیں گے تو پھر فلیور نہیں آئے گا، تو اسی لیے جو ہے نا ہر چیز کا جو ہے نا وہ پراپر وہ ہونا چاہیے، کوانٹٹی۔ اچھا جی، اب جائے گی پیاز؟ پیاز ہاں بالکل چاپ کر کے جائے گی، یہ لال ہوگی، پھر ہم سبزیاں کٹنگ کر کے اس میں ایڈ کریں گے۔ اچھا شاہ صاحب، اب یہ بتائیے ناظرین کو کہ کیا وجہ تھی کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا لشکر ترتیب دیا اور اب ہم مکے کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ کون سے واقعات تھے؟ دیکھیے ابھی علماء نے آپ کے سامنے ساری تفصیل حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بھی ذکر کر دی کہ حدیبیہ کے جب صلح نامہ مرتب کر دیا گیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ جو حضور سید عالم کا حلیف بنے گا ان کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ سب سے بنیادی سوال یہاں ایک یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ آخر
मुशरिकीन मक्का की जुर्रत कैसे बढ़ गई कि वो सुलह के खिलाफ उन्होंने काम किया। ये एक बुनियादी सवाल है लॉजिकल इस पर कि वो कैसे बन गए, क्योंकि एक साल बाद तो हुजूर सईद आलम उम्रतुल क़ज़ा के लिए तशरीफ़ लाए, हालात वैसी थे और जो शिक़ें थी उस पर अमल हो रहा था। हुआ ये है शबीर भाई क़िबला कि ठीक 8 हिजरी की इब्तिदा में ग़ज़वा मौता हुई है। अब ग़ज़वा मौता रूमियों के साथ हुई है, उसमें जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े जुल क़द्र अपने सहाबा भेजे, जैसे मेरे आका हुजूर सैयदना जाफ़र तैयार, सरकार ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, सैफ बिन सुयफ़िल्लाह खालिद बिन वलीद। अब ये जो बड़ी घुमसान किस्म की जंग थी, इसमें एक दिन में आपके 3 जर्नल शहीद हो गए। अच्छा, हज़रत जाफ़र तैयार शहीद हो गए, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए, कितने मजबूत लोग, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने 8 दिन तक जंग को एंगेज करके किसी तरीके से मुसलमानों को बचाकर मदीना मुनव्वरा लाए। ये खबर पहुंची मक्का वालों को और वो खुशफहमी में हुए। उनको गलत फहमी ये लग गई कि मुसलमान कमज़ोर हो गए, अब इनकी कमर टूट गई है, इनको बहुत बड़ा झटका लग गया है, लिहाजा उनके नीचे के जो बचुमड़े थे वो शरारत पर उतरे और बनु बकर कबीला जो था उसकी खास शाख थी बनु नुफासा। उनके नौजवान आए, उन्होंने कहने लगे ये तुम गलियों में क्यों अल्लाह का नाम लेते हो, क्यों नबी पाक का नाम लेते हो, और उधर मुड़ भेड़ हुई और उन्होंने जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीफ कबीला जो खुज़ा था उसके 20 बंदे मार दिए। अच्छा, तो जो बचे हुए लोग थे उनमें से सालिम का नाम आता है, वो वहां से दौड़े, अपनी ऊँटनी को लेकर भागे और मक्के से बाहर निकले। अब अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह ने अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा देख लीजिए, मुख्तसर सीरत रसूल देख लीजिए, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमत की इसी अल-मग़ाज़ी के तहत फ़तहुल बारी देख लीजिए। जनाब सैयद आलम उस वक्त मदीना मुनव्वरा में हमारी माँ सैयदा मैमूना के घर में थे। अच्छा, अब जो बंदा अपनी जान बचाकर भागा है मक्का से, उसके दरमियान और हुजूर के दरमियान 3 दिन का फासला था। अच्छा, कि अगर वो तेज ऊँटनी से भी भागे तो 3 दिन के बाद वो हुजूर तक पहुंच सकता है। लेकिन उसने उसी झाड़ियों में 3 दिन का, नाज़रीन गौर करें, 3 दिन की मसाफत थी, वो झाड़ियों में वहां पर बैठ कर उसने कसीदा पढ़ा था और अपनी शिकायत को नज़्म में और गम में उस शहर में बयान किया। अहले अरब की आदत थी, वाह, या रब्बी इन्नी नाशिदो मुहम्मदा हिल्फी अबी ही लबी अतलदा, इस तरह करके। जनाबे मेरी माँ कहती है सैयदा मैमूना के हुजूर तहज्जुद के वक्त अपने बिस्तर से उठे, अच्छा, और और जहां वुजू फरमाते थे वहां तशरीफ ले गए और बिल्कुल अपना चेहरा मुबारक मक्का की तरफ किया और 3 दफा कहा लब्बैक लब्बैक लब्बैक, नुसिरता नुसिरता नुसिरता, घबराना नहीं मैं हाजिर हूँ, वाह वाह, घबराना नहीं मैं हाजिर हूँ, घबराना नहीं मैं हाजिर हूँ, और तेरी मदद की गई, नुसिरता तेरी मदद की गई, नुसिरता तेरी मदद की गई। मेरी माँ सैयदा मैमूना आकर पीछे खड़ी हुई, कहने लगी या रसूलल्लाह यहाँ तो कोई भी नहीं है, आप किससे बात कर रहे हैं? हुजूर ने फरमाया वो राजिज रिज्ज पढ़ रहा है और हुदैबिया का सुलहनामा वो तोड़ चुके हैं और इतने बंदों को उन्होंने मार दिया है और वो वहां से फरियाद कर रहा है। तो फरियाद उम्मती जो करे हाल इज़ार में, वाह वाह, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। 4 दिन गुजरी, वो काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंचा और एक हंगामा हो गया वहां पर। जब आकर उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये सारे मामलात हुए हैं और फिर इंशाल्लाह वक्त रहेगा तो इसके बाद अगर आप कहेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं चंद बातें जी यहीं से स्टार्ट करेंगे जी इंशाल्लाह। हाँ जी, प्याज लाल हो जाएगा, हाँ, आलू काट लिए, गाजर काट लिए, इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, मटर डालेंगे और टमाटर और हरी प्याज बाद में जब स्टीम करेंगे ना उस वक्त ऐड करेंगे, क्योंकि ताकि वो गले नहीं। और ये सब करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुशामदीद। वेजिटेबल पुलाव बन रहा है और फ़तेह मक्का पे गुफ्तगू हो रही है उलमा इकराम के साथ। हाँ जी, कहाँ पहुँचा? अच्छा जी, प्याज जब लाल हो गया तो उसमें हमने सब्जियां डाल दी जो कटी हुई थी, मटर, गाजर और आलू, हाँ। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, नमक डाला है, चिकन स्टॉक पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च डाली, हाँ, और उसको भून के फिर पानी डाल के इसको पकने के लिए थोड़ा छोड़ दिया ताकि सब्जियां गल जाए। अब जब कितनी देर लगती है वैसे? ये तकरीबन 10 मिनट में ये देखें गलना शुरू हो गई। जब ये आधी गल जाएंगी, गलना शुरू हो गई, आधी गल जाएंगी तो हम इसमें राइस डाल देंगे और ये ग्रीन सब्जियां डालेंगे ये बाद में, ताकि ये पक जाएं। ठीक है जी, तो शुक्रिया अदा करते हैं रोज़ाना की तरह J.Dot का जो हमारे लिए भेजते हैं मलबूसात। J.Dot का शुक्रिया, और साथ ही शुक्रिया
پیزا پوائنٹ کا جو بھیجتے ہیں ہمارے لیے فری پیزا کا واؤچر جو ہمارے مہمانوں کو ہم دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں, کرم فرماؤ گا. شاہ صاحب کنٹینیو کریں اپنی گفتگو کو. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب وہ قافلہ آیا تو انہوں نے رونا دھونا کیا اور ایسا کیا, اور حقیقی ان پر ظلم ہوا تھا کہ صحابہ اکرام اشبار ہو گئے اور ایک جذبہ جاگ گیا کہ یا رسول اللہ بدلہ لینا چاہیے. لیکن دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تحمل, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی, اور تسلی دینے کے بعد اپنے ایک صحابی کو بلا کر ایک بات لکھوائی کہ مکہ والوں کو جا کر یہ کہو کہ جن لوگوں کو تم نے مارا ہے, کیونکہ بندہ متعین نہیں ہے, تو آپ اس کی دیت دو. صحیح, بالکل معقول بات تھی. اگر دیت نہیں دے سکتے تو دیکھو ذمہ دار قریش تم ہو, اور تمہارے ماتحت ایک قبیلے نے یہ شرارت کی ہے بنو نفاسہ نے, تو اس سے تم قطع تعلق کرو, دو. تیسری چیز ہے یا پھر ہاتھ اٹھا کر خود ہی کہہ دو کہ ہم نے خود جو ہے وہ صلح نامہ توڑ دیا. اب جب بات چلی گئی وہاں پر تو ان کو غلط فہمی غزوہ موطا سے لگی ہوئی تھی کہ مسلمان کمزور ہو گئے, تو بڑے فخر سے کہہ لگے ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم دیت دیتے رہیں, اور وہ ہمارے قریبی رشتہ دار بنو نفاسہ, ہم ان سے قطع بھی نہیں کر سکتے. رہا آپ کا معاہدہ توڑنا تو ہم نے توڑ دیا. جب انہوں نے ہاں کر دی تو حضور نے لشکر تیار کیا 10 رمضان مبارک کو. جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ان کے پاس اتنی طاقت تھی, اب وہ معذرت کرنے کے لیے بھاگنے لگے. اب حضور نے کہا کوئی عذر نہیں, ہم تم سے بات کر چکے ہیں. 10 رمضان مبارک کو قافلہ تیار ہوا اور 20 کو فتح مکہ ہوا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اچھا جی, روزانہ ہم تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے ایک نیک بندے کا, نیک ہستی کا, اور سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی. جھوم اٹھا نعت پڑھے رو دیا لپٹا چوما. آج ہم تذکرہ کریں گے اللہ کے ولی میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کا اسم گرامی معروف ہے. آپ کے والد ماجد کا نام فیروز تھا اور آپ علاقہ کرخ کے رہنے والے تھے. علاقے کی نسبت سے آپ کی قوم کرخی کہلاتی تھی. اس طرح آپ کا پورا اسم گرامی معروف بن فیروز کرخی ہے. آپ کا شمار بہت ہی عالی قدر اولیاء اللہ میں ہوتا ہے. آپ مشائخ طریقت کے پیشوا تھے, امام تھے. آپ نہایت ہی بلند ہمت اور متقی و پرہیزگار بزرگ تھے. آپ راضی برضائے حق رہنے والے وہ منفرد بزرگ ہیں جنہوں نے حضرت علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. آپ سے ہی تعلیم و تربیت حاصل کی اور آپ ہی کے زیر شفقت, زیر نگاہ روحانیت کے اعلیٰ مدارج طے کیے. حضرت امام علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے, اور آپ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں, ان کے پیر ہیں, ان کے رہنما ہیں. اپنے وقت میں آپ طریقت و حقیقت کے پیشوا تھے. ظاہری و باطنی علوم سے آراستہ پیراستہ تھے. زہد و تقویٰ میں بہت ہی بلند مقام حاصل تھا. ایک مرتبہ قرآن اور مصلی مسجد میں چھوڑ کر آپ دریا پر پاکیزگی کی نیت سے تشریف لے گئے. دریں اثنا ایک بڑھیا آپ کا قرآن اور مصلی مسجد سے اٹھا کر چلتی بنی, اور جب راستے میں اس بڑھیا سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے گردن جھکائے ہوئے بڑھیا سے فرمایا تمہارا کوئی بچہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو؟ تو بڑھیا نے کہا نہیں. تو فرمایا کہ میرا قرآن پھر مجھے واپس کر دو, مصلی تم ساتھ لے جاؤ, میں نے تمہیں تحفے میں دے دیا. اس بات کو دیکھ کر وہ بڑھیا آپ کے حلم سے اس درجہ متاثر ہوئی کہ اس نے دونوں چیزیں آپ کو واپس کر دی. قبلے کا صحیح رخ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ایک مہمان غلط سمت کی جانب منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے یا نماز ادا کر لی, اور نماز کے بعد جب صحیح سمت معلوم ہوئی تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ جب میں نے نیت باندھی تھی اس وقت آپ نے آگاہ کیوں نہیں فرمایا؟ تو حضرت معروف فرماتے ہیں فقراء فقیر دوسروں کے امور میں اس وقت مداخلت کی حاجت ہوتی ہے, یعنی فقراء کو دوسروں کے امور میں اس وقت مداخلت کی حاجت ہوتی ہے جب انہیں اپنے امور سے مہلت مل جائے. کتنی گہری بات. بغداد شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے, آج تک مرجع خلائق بنا ہوا ہے اور لوگوں کی تمام مرادیں پوری ہوتی ہیں. وفات کے بعد ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق آپ کی میت اٹھانے پر آمادہ تھے. یہ دیکھ کر آپ کے خادم نے بتایا کہ آپ کی یہ وصیت تھی کہ جس مذہب کے لوگ زمین سے میرا جنازہ اٹھا لیں یا اٹھا سکیں وہیں دفن کر لیں. چنانچہ مسلمانوں کے علاوہ کسی سے بھی آپ کا جنازہ نہیں اٹھ سکا اور اسلامی احکام کے مطابق آپ کی تجہیز و تکفین کی گئی. حضرت سری سختی سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں آپ کو عرش میں اس طرح دیکھا کہ آپ پر غشی طاری ہے
اور پوچھا جا رہا ہے ہر طرف سے یہ کون ہے جس پر غشی طاری ہے. اس سوال پر فرشتے حضرت سری سختی سے کہہ رہے ہیں تم تو ہم سے زیادہ جانتے ہو. پھر آواز آئی کہ یہ معروف کرخی ہیں جس کو ہماری محبوبیت نے بے خود بنا دیا ہے اور اب ہمارے دید کے بغیر اس کو ہوش ہی نہیں آئے گا. کیا کہیں گے مفتی شاہد صاحب؟ 2 جملے آپ، پھر 2 جملے شاہ صاحب. ماشاءاللہ آپ نے ذکر کیا حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ کا، اور معروف کرخی رضی اللہ عنہ سلسلہ صوفیہ میں ایک ایسا عظیم مقام رکھتے ہیں کہ جس کی مثل و مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اور ابھی شاہ صاحب تفصیلی گفتگو فرمائیں گے، چونکہ آفیئر شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی. میں صرف ایک جملہ یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ تحفہ اہل بیت ہیں. تو جب آپ روحانیت میں قدم رکھتے ہیں تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ وظائف پڑھتے ہیں تو اس کی برکات ملتی ہے، لیکن آپ کو جو روحانیت ملی ہے وہ حضرت امام علی رضا کے سینہ اقدس سے ملی ہے. تو وہ جو سینہ بسینہ فیض منتقل ہو رہا تھا وہ ان کے سینہ اطہر سے آپ کے سینے میں منتقل ہوا. تو اللہ نے آپ کو وہ روحانی مدارج عطا فرمائے کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئے. اور امت کو چاہیے کہ وہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، بالخصوص تصوف کے حوالے سے جو آپ کے اقوال ہیں، جو آپ کے ارشادات ہیں، اور کئی ایسی کیفیات ہیں جنہیں آپ نے الفاظ کا رنگ دیا، وہ باتیں پہلے نہیں ملتی تو وہ اللہ نے آپ کی زبان پر جاری فرما دی. اب اگر آپ انہیں اپنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ روحانیت عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے. وقت تھوڑا مختصر ہے، شاہ صاحب آپ سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ، وقفے سے پہلے دیکھ لیں کہ ویجیٹیبل پلاؤ کس منزل تک پہنچ چکا ہے. پانی اس کا خشک ہونے کے لیے آ گیا ہے، اور اب ہم نے اس میں ٹماٹر اور ہری پیاز کاٹ کے ڈال دیے. اب ہم اس کو کر رہے ہیں اسٹیم بند اور جا رہے ہیں بریک کی پہ. جانب. 15 منٹ کے بعد اس کو دیکھیں گے. دیکھیں گے اس کو بھی دیکھیں گے بریک کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. خوش آمدید. ویجیٹیبل پلاؤ تقریباً تیار ہو گیا ہے، کلر بھی آ گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ تیار ہو گیا ہے. ہو گیا ہے. جی ہو گیا. یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے. یہ دیکھیں رائس جو ہے نا اوپر کے پک گئے ہیں. چلیں ہاں اس کو مکس کریں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے. کھانے کے لیے تیار ہے. کھانے کے لیے تیار ہے. چلے آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں. جی. ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ہوتی ہے کام کی بات. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آج جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھیں. چھوٹی سی بات پر کہ شادی تھی بچی کی یا بچے کی تو 5 لوگوں کو دعوت دینی تھی، 3 کی کیوں دی، اس پہ قطع تعلق کرنا. یا مجھے مسکرا کر سلام کیوں نہیں کیا جب میں گھر میں داخل ہوا یا داخل ہوئی، اس پہ قطع تعلق. یا 2 بچے لڑ پڑے تو میرے بیٹے کو تمہارے بیٹے نے کیوں مارا، اس پہ قطع تعلق. یا خاندان میں کوئی ایسی گیدرنگ تھی کہ جہاں سب کے سب تھے تو کوئی مزاح ایسا ہو گیا کہ جس میں لگا کہ مجھ پر طنز کیا گیا ہے تو میں نے بات بند کر دی. یہ ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں، لیکن اس کے اندر جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ قطع تعلق کرتے ہیں اپنوں سے، یعنی چچا، ماموں، بھانجا، بھتیجے، نانی، دادی، اس طرح کے جو قریب کے رشتے ہیں، اس پہ جب آپ قطع تعلق کرتے ہیں تو اس کے اثرات اس وقت آتے ہیں جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں. جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو میرے کام آئے، کیونکہ آپ نے تو سب سے لڑائی لی ہوئی ہے. اب وہاں پر آپ کے کوئی کام نہیں آتا، پھر آپ کو وہ رشتے یاد آتے ہیں. کاش میری بہن سے میری بات بند نہ ہوئی ہوتی تو آج میری بہن میرے کام آ جاتی. کاش میرے بھائی سے میں نے قطع تعلق نہ کیا ہوتا، آج میرا بھائی میرے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوتا. اور پھر جب آپ اپنے بچوں کے رشتے کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ جو نیگوسیشنز کی، بات چیت کی، مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں وہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ تنہا محسوس کرتا ہے جس نے سب سے لڑائی لی ہو. تو کام کی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک ایک بہترین موقع ہے. شب قدر تاکرات بہترین موقع ہے. اگر کسی سے کسی وجہ سے آپ کا تعلق منقطع ہو گیا ہے تو فون کیجئے یا گھر چلے جائیے کہ یہ مبارک راتیں ہیں، مبارک ساعتیں ہیں، جو کچھ ہوا اسے بھولتے ہیں، آؤ ایک نئے سرے سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں. شاہ صاحب بالکل آپ نے جو بات کی، اللہ رب العالمین یہ فضا تمام کو عطا فرمائے. یقیناً
کثرت سے روایات ہے جو تواتر تک پہنچتی ہے کہ جس میں صلہ رحمی اور رشتوں کے ساتھ جڑنے کا حکم ہے، اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو سلسلے رشتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دے دیتا ہے، اس کی عمر بڑھا دیتا ہے، صحیح. اور جو رشتوں کو کاٹتا ہے اس کی عمر گویا کم کر دی جاتی ہے، اس کے فیض اور برکت کو روک دیا جاتا ہے. صحیح. اب آپ دیکھیے کہ کن یعنی بیجا اور فضول چیزوں پر قطع تعلق ہوتا ہے ہاں کہ جو کسی چیز کی اہمیت اور حیثیت ہی نہیں رکھتی. ہاں ہمارا مطمع نظر دین کبھی نہیں ہوتا. اگر مطمع نظر دین ہو اور دین سے واقفیت اگر ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ رشتوں کی کیا قدر ہے اور رشتوں کے کیا معاملات ہیں. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سیرت کا جو خطبہ میری ماں سیدہ ختیجہ نے پڑھا تھا وہ یہی تھا، انک لتصل الرحمہ. آپ کی شان یہی کہ اللہ آپ کو ضائع کبھی نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر وہ خوبیاں موجود ہیں، اور ان خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. کیا بات. تو لہٰذا شریعت مطہرہ کو مقدم رکھنا چاہیے. ہمارے وہاں غلط رواج اگر آ جائے تو اس میں تو ہم غیر شرعی رواج میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور جہاں پر ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں جوڑنے کا حکم ہے وہاں ہم توڑنے کی طرف آ جاتے ہیں. ہماری شادی بیاہ کے اندر جو درجنوں خرافات ہوتی ہیں اس میں ہمارے سارے بڑے بزرگ شامل ہو کر ان خرافات کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، اور ناراضگی کس چیز پر ہو جاتی ہے کہ جناب اس نے میرے سے ہاتھ نہیں ملا، تو مطمع نظر دین نہیں تھا. صحیح. دین ہو جائے تو پھر پتہ چل جائے کہ کہاں قطع ہوتا ہے اور کہاں صلہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. مفتی غلام دستگیر صاحب 30 سیکنڈ کوئی حصہ ڈالیں اس میں ترغیب کے لیے. شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت بات فرمائی. بالکل حقیقت بھی یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، لیکن آج دیکھا جائے تو معمولی باتوں پر. اور جس طرح آپ نے بہت نفیس اشارہ فرمایا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت میں یہی کہا جائے گا اس کے بھائی کو بلاؤ، اس کی بہن کو بلاؤ، اس کے رشتہ دار کو بلاؤ. جب پوچھا انہی سے جائے گا، پوچھا انہی سے جائے گا کہ اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح کیا جائے. سائن انہی کے لیے جائیں گے اگر آپریٹ کی ضرورت پڑے گی. تو لہٰذا رمضان شریف کا مہینہ ہے، جوڑنے کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ، قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے سب کو چاہیے ایک دوسرے کو معاف کرے، اور معاف کرنے کا مہینہ ہے. کیا بات ہے. مفتی صاحب، مفتی اسحاق مدنی صاحب 30 سیکنڈز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ وہ عادات ہیں کہ جو شریعت کو ہی مطلوب ہیں، معاشرے کو ہی مطلوب ہیں. آج ہمارے یہاں یہ درگزر ختم ہو گیا، معافی ختم ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ ختم ہو گیا، جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ رشتوں میں تعلقات میں خرابی آ رہی ہے. جہاں آپ نے یعنی ذوی الارحام کی بات کی، خون کے رشتوں کی، رشتے شریعت نے 3 طرح کے بتائے. ایک تو وہ رشتہ ہے جو خونی رشتہ ہے، ایک وہ رشتہ ہے جس کو مساہرت کہا جاتا ہے یعنی سسرالی رشتہ، اور ایک رشتہ ہوتا ہے ردائی رشتہ. تو تینوں طرح کے رشتے جو ہے وہ ان کو ہمیں تعلقات کو اچھے انداز سے لے کے چلنا چاہیے. شاہ صاحب حضرت معروف کرخی پر 1 منٹ اگر ہو جائے. معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ یہ سادات مشائخ میں سے ہیں. اچھا. جس طرح کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ میرے آقا حضور سیدنا مولا علی رضا ابن سرکار موسیٰ کاظم صلوات اللہ علی ابی و علیہ کی ذات گرامی کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے. حضرت مولا علی رضا نے ان کو کلمہ پڑھایا. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں بھی اس کا ذکر کیا. اچھا. کہ آپ حضرت سیدنا مولا علی رضا کے ہاتھ پر آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے خدام میں سے تھے. حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں تشریف لے جانا ہوتا تھا تو آپ کے خچر کی گویا کہ جو لگام ہے یا اس کی جو رسی ہے اس کو پکڑ کر آپ آگے چلا کرتے تھے. حضرت سر سختی کو بھی حضرت سرکار مولا علی رضا نے ہی کلمہ پڑھایا ہے. اور آپ احناف کے بہت عظیم فقیہ بھی تھے. اور آپ کے بارے میں علامہ شامی علیہ رحمت نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی قبر شریف جو کرخ میں آج موجود ہے بغداد شریف کے اندر، وہ دعا کی قبولیت اور بارش کے نزول اور اولاد کے حصول کے لیے تریاق مجرب ہے. امام المفسرین حضرت سیدنا سید محمود آلوسی رحمہ اللہ صاحب روح المعانی نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے ان کے قدموں میں دفن کیا جائے. میں بغداد شریف جب حاضر ہوا تو میں نے قبر کو جب تلاش کیا تو نشان کوئی واضح نہ تھا، لیکن آج بھی وہ قبر شریف موجود ہے جو آپ کے قدموں میں ہے، بالکل قبرستان کے اندر نیچے، اور ایک تختی لگی ہوئی محمود آلوسی. گویا کہ یہ مقام حضرت سرکار شیخ المشائخ حضرت معروف کرخی کا تھا. کیا بات ہے. جاتے جاتے دیدار کر لیجئے ویجیٹیبل پلاؤ کا. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. خوش آمدید. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، جہان لیے تمہارے لیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے، قصور جنا تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن، سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے مہر بے ایسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خل کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اسر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعیم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بداں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی شاہ صاحب، دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ اللہ کی مخلوق میں جن سے محبت لازم ہے ان میں سب سے پہلی اور اللہ کے محبوب بندوں میں سب سے لازم محبت یہ حضور کی محبت ہے، اور وہ اہل ایمان پر واجب ہے اور فرض ہے اور لازم ہے۔
اور محبت اس وقت تک دل میں نہیں آ سکتی جب تک ہم مقام و عظمت کو نہ جانیں. صحیح. تو اتنے خوبصورت ثناخواں ہوں اور اتنے عظیم بزرگوں کے کلام کو پڑھا جائے تو یقیناً مراتب اور مقام کو سمجھ کر دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. یہ امام اہل سنت کا وہ کلام ہے، آپ کا کلام کا مجموعہ ہدایت کی بخشش جو بے مثل مثال ہے شعراء کے درمیان، لیکن آپ کے اس کلام کے اندر جو بے مثل پورے کلام کا سرتاج ہے وہ یہ کلام ہے. ہمارے شیخ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہی کلام جو ہدایت کی بخشش کا، جیسے ہدایت کی بخشش نعت خوانی کے اندر اور دیگر شعراء کے مقابلے میں ایک امامت کا درجہ رکھتی ہے، اسی طرح اس کتاب کے اندر جس کو امامت کا درجہ ہے وہ یہ نعت شریف ہے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. اس میں ایک تو نظم یہ ہے کہ دیکھیں ایسے مترادفات، اردو کا حسن آپ کو کہیں نظر نہیں آتا، اتنے مترادفات، اتنی تشبیہات، اور ایک ہی لفظ کو مختلف معنوں میں. قصور کس معنی میں لیا، پھر قصور زنا کو، قصور جناح کو کہاں پر بیان کیا، تو قصور اور قصور جناح اس کو بیان کر دیا. ستر کو کس معنی میں لیا اور ستر کو پھر ایک ہی لفظ کو مختلف لہجے انداز کے ساتھ تبدیل کرنا. یہ علم عروض کا ایک ملکہ تام ہے جو امام نے یہاں پر کیا. اس پورے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے مقصد امام کی یہ ہے، اس پورے کلام کی، کہ جناب سید عالم کی جو مرکزیت ہے اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں، جو آپ کی مرکزیت ہے، جو آپ کی انفرادیت ہے، اور تمام خلق میں جو آپ کا علو ہے، اس کی جہتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جناب زمین و زمان تمہارے لیے مکین. یہ ہے سارے مخلوق ہی، لیکن یہ مخلوق کی تمام زینتیں جس کی ذات کے لیے ہیں وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے. تو یہ اولیت کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ آپ کی وجاہت کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ آپ کی مرکزیت کی طرف بھی اشارہ ہے. یہاں تک کہ آخر میں فرما دیا کہ جناب سارے انبیاء آئے ہیں اور انبیاء ہی دلیل بنتے ہیں توحید کی، لیکن وہ بھی پابند کر دیے گئے ہیں آپ کا کلمہ پڑھنے کی اور آپ کی اطاعت کے لیے. اور فرمایا قیامت کے دن بھی جب سب اٹھیں گے تو پھر آپ ہی کی ذات مخلوق میں وہ مرکزیت کا درجہ حاصل کرے گی کہ سارے انبیاء آپ کے پاس آئیں گے. ایک جملہ میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. بخاری کتاب التوحید میں کہ سرکار جب سجدہ کریں گے اور اللہ کا غضب رحمت کی طرف مائل ہوگا تو رب یہ کہے گا قل حبیب تو کہے تسمع تیری سنی جائے گی، اشفع تو سفارش کر تو شفع تیری سفارش لی جائے گی، حبیب سل تو مانگ تعطا تجھے دیا جائے گا. سل قل اشفع یہ سب واحد کے صیغے ہیں. اب تو ساری خدائی مانگنے کے لیے آئی ہیں تو کہا جاتا اشفعو سب اپنی سفارشی مانگو، قولو سب اپنی اپنی باتیں کرو اور سب سوال کرو. لیکن کیا بات ہے، فرما مرکز آپ ہیں، سب آ کر آپ سے کہیں گے اور آپ رب سے کہیں گے اور رب آپ کو دے گا اور آپ ان کو تقسیم کریں گے. اس لیے صیغہ جو ہے وہ واحد کا بیان کیا گیا. اور اس بات کو یوں بھی ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ اللہ فرمایا کہ یا محمد ارفع راسک، حبیب اپنے سر کو اٹھائیے. کبھی کبھی وہ فعل امر کے صیغے کو متکلم پڑھتے تھے، فرماتے تھے یا محمد ارفع راسک، حبیب آج وہ دن ہے کہ میں تیرے سر کو بلند کروں گا. اور تو یہ مرکزیت جو حضور سید عالم کی خلق خدا کے اندر ہے اس کے اظہار یہاں پر کیا گیا. ان تمام اشعار کا مقصد، ماحصل، مراد، مدعا، مبنی علیہ یہی چیز بنتی ہے. کیا بات ہے. لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو چلتے ہیں ہم مفتی شاہد صاحب کے کچھ جملے اور پھر اس کے بعد بریک کی طرف جائیں گے. جی مفتی. قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت تشریح فرمائی، یعنی ہدایت کے بخشش نعتیہ کلاموں میں سب سے اعلیٰ کلام، پھر ہدایت کے بخشش میں یہ کلام زمین و زمان سب سے اعلیٰ کلام. اور میں نے جتنی تشریحات سنی ہے، میری عادت نہیں ہے منہ پہ تعریف کرنے کی، لیکن جس انداز میں قبلہ آپ نے تعریف کی ہے، اس کلام کی وضاحت کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ یقین کیجئے یہ وہ کلام ہے، یعنی اسے میں ون لائنر اگر اس کا دوں تو یوں دوں گا کہ آپ نے اس کلام کے ذریعے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ تخلیق کائنات ہونے کو بیان کر دیا کہ پوری کائنات کی جو خلق ہوئی ہے وہ اے محبوب میں نے آپ کے لیے خلق فرمایا. سبحان اللہ. بریک. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. جب خواتین کے لیے ایک افضل عبادت یعنی نماز مسجد کے اندر ادا کرنے سے بہتر گھر کے اندر ادا کرنا ہے، تو اسی پر فقہا نے پھر ارشاد فرمایا کہ خواتین کے لیے پھر یہ بھی بہتر ہے کہ وہ اعتکاف بھی گھر کے اندر ہی کریں. انشاءاللہ ان کو گھر کے اندر اعتکاف کرنے کی برکت سے مسجد کی جو فضیلتیں مردوں کو حاصل ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ خواتین کو حاصل ہوں گی. اس میں خواتین کے لیے کچھ احتیاطیں ہیں کہ اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہے
اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو شادی شدہ خاتون کے لیے اپنے شوہر کی اجازت لینا اور غیر شادی شدہ کے لیے اپنے والد صاحب کی اجازت لے کر اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر شوہر کی طرف سے ممانعت ہو یا والد صاحب کی طرف سے ممانعت ہو تو پھر اعتکاف میں وہ نہیں بیٹھ سکتی۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ خواتین چونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے تو ایسے ایام جن میں خواتین کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہوتا ہے، اگر وہ ان کے ایام ان دنوں میں آ رہے ہیں کہ جن دنوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے تو پھر خواتین کے لیے سنت اعتکاف کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ البتہ اگر وہ یہ چاہیں کہ اپنے گھر کے کونے میں جو مسجد بیت ہے، یعنی ایسی جگہ جو نماز کے لیے مختص کی گئی ہے، اس میں عبادت کے لیے یکسوئی اختیار کرنے کے لیے چند لمحات، چند گھنٹے گزارنا چاہیں جس میں ذکر و اذکار کریں، اور یہاں پہ عبادت سے مراد ذکر و اذکار ہے یا کوئی ایسا مطالعہ کہ جس میں قرآنی آیات کو براہ راست چھونا نہ پایا جا رہا ہو، وہ کرنے کے لیے اگر یکسوئی اختیار کرتی ہیں، دعا وغیرہ کے لیے، تو یہ کر سکتی ہیں۔ سنت اعتکاف کے لیے ایام طہر کا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جو گھر کے کام کرنے کے لیے تنہا ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ اعتکاف کریں، تو اس میں بھی پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ خواتین چونکہ اگر گھر کے کام کریں گی تو گھر کے کام کرنا یہ شرعی ضرورت کے اندر نہیں آتا کہ باہر دروازہ کھولنے بھی جا رہی ہیں، پھر کچن کے اندر بھی جا رہی ہیں اور دیگر سارے معاملات۔ تو اس صورت کے اندر پھر حکم شرع بھی یہی ہے کہ اس میں بھی خاتون اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو نفل کی نیت کر لیں، کیونکہ ان کے اوپر پھر وہ پابندیاں نہیں آئیں گی کہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلیں تو پھر ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو نفل کی نیت سے وہاں پہ چلی جائیں اور پھر بوقت ضرورت باہر بھی نکل جائیں اور پھر اب دوبارہ لوٹ کر اپنی جگہ پر بیٹھیں گی تو ان کے ساتھ وہ اعتکاف ٹوٹنے وغیرہ کے معاملات نہیں ہوں گے۔ چونکہ اعتکاف کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یکسوئی حاصل کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، تو پھر اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہی اعتکاف کیا جائے۔ اور اس میں یہ ضروری ہے کہ جب اس طرح کا اعتکاف کیا جا رہا ہے تو اپنے ساتھ ایسی چیزیں کہ جو دنیاوی مشاغل کی طرف راغب کر رہی ہوں، جیسے بعض اوقات کمرے کے اندر ٹی وی لگا دیا یا موبائل یوز کرنا شروع کر دیا، تو اس میں نیت بظاہر پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ ہم موبائل پر جو ہے وہ اسلامک ویڈیوز دیکھیں گے، لیکن وہ اسلامک ویڈیوز دیکھتے دیکھتے پھر بعض اوقات دوسرے کلپس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، تو اس سے اجتناب کریں۔ پھر بعض خواتین جو ہے وہ جب گھر میں بیٹھتی ہیں تو باہر کی خواتین آ کر ان سے گپ شپ لگاتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، تو ان تمام چیزوں سے پھر اجتناب کیا جائے۔ یہ تمام چیزوں کا خیال کر کے اعتکاف کریں گی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جسے ہم کہتے ہیں روحانی گلدستہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ روحانی گلدستہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے عالم دین حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، جو کہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے روح رواں بھی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیں شب قدر آنے والی ہے، طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں، تو شب قدر کے کچھ وظائف بتائیں جو استغفار کے حوالے سے، توبہ کے حوالے سے، برکتیں سمیٹنے کے حوالے سے، رحمتوں کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ شب قدر تو خیر ہے ہی مغفرت کی رات، اس رات تو ہاتھ پھیلائے جائیں تو مغفرت سے جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ یہاں میں دو وظائف عرض کروں گا۔ اچھا، یہ ایک تو 5 طاق راتوں میں پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ یہ ہے جو پہلی 5 طاق راتیں جو آئیں گی، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان میں پڑھنا ہے بس۔ اور دوسرا وظیفہ ہوگا جو 10 راتوں میں پڑھنا ہے، آخری عشرے کی 10 راتوں میں پڑھنا ہے۔ اس کے فضائل کیا ہیں، پہلے آ جاتے ہیں ہم اس وظیفے کی طرف جو صرف طاق رات میں پڑھنا ہے، اور کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، بہت آسان وظیفہ ہے۔ ٹھیک۔ بعض اوقات دیکھا ہوگا آپ نے کہ انسان چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میں آئندہ سال، اس سال 2022 میں یہاں کھڑا ہوا ہوں تو آئندہ سال میرے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے، یہ مکان ہونا چاہیے، ایک ٹارگیٹ اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کیا کریں، اب کے اس وقت جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہے، گاڑی کی نعمت ہے، گھر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جیسا بھی ہے، آپ اس کا رقبہ لکھ لیں۔ آپ کے پاس جو نعمت ہے، جو موبائل سیٹ آپ کے پاس ہے وہ لکھ لیں، ایک کاغذ میں لکھ کر اس کو بند کر کے رکھ دیں، اور پھر اس سال یہ وظیفہ پڑھیں، اور آئندہ سال یہ کاغذ دکھا کے دیکھیں۔ شیخ محقق لکھتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ 10 سے 20% اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اچھا، الحمدللہ۔ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ مکمل صورت پڑھنی ہے۔ اس کو میں نے ٹائمنگ لگا کے دیکھا ہے،
सो आराम आराम से पढ़ा जाए तो 12 सेकंड लगते हैं तकरीबन, जल्दी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आराम आराम से पढ़ें आप सुकून से, चले आपको 15 सेकंड लग जाएंगे, यानी 1 मिनट में आप आराम से 4 मरतबा पढ़ सकते हैं, तो मैक्सिमम 45 मिनट में आप 200 मरतबा पढ़ लेंगे। तो 200 मरतबा हर ताक रात में सूरह क़दर पढ़ लें, यानी एक रात 5 रातों में ये 1000 मरतबा पढ़ी जाएगी। फिर इसके बाद जब रमज़ान शरीफ गुजर जाए तो रोज़ाना सिर्फ 3 मरतबा मामूल रखें, अल्लाह ने चाहा पूरे साल में इसकी बरकतें होंगी। क्या बात है। दूसरा वजीफ़ा जो 10 रातों में पढ़ना है उसके 2 टाइमिंग है। अच्छा, इसकी फजीलत क्या है कि जो रुकावटें आ जाती है, एक बंदा बोलता है मैं बुलंदी पर तब गिर गया हूँ, मुसलसल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नाकामियों की तरफ जा रहा हूँ, मुसलसल मुझे लगता है मेरे काम बनते ही बिगड़ जाते हैं। आपको एक तादाद लोगों की जो ये कहती हुई नजर आएगी कि जी हम पे से बुराइयां ख़त्म नहीं होती हैं, एक खड़ी ख़त्म नहीं होती दूसरी आगे खड़ी हो जाती है। तो उन लोगों के लिए ये 10 रातों का वजीफ़ा है और ये भी बड़ा छोटा सा है। सूरह कौसर की पहली आयत, इन्ना आतैना कल कौसर, छोटी सी आयत है, इसको तमाम रातों में पढ़ना है 1500 मरतबा। अच्छा। हर रात 1500 1500 1500 10 रातों में पढ़ें। और इनके दिन में, यानी आखिरी अशरे का अर्ज़ कर रहा हूँ, कल से आगाज़ हो रहा है, तो कल रात को मसला के तौर पर इन्होंने 1500 मरतबा इसको पढ़ लिया। ठीक है। और दूसरा जो दिन का वजीफ़ा है वो है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमारा सेगमेंट भी होता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये कुरान पाक की आयत है सूरह अल-मशरा की। इस आयत मुबारका को मुकम्मल पढ़े 1200 मरतबा। ठीक है। बस इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही अरसों में 11 से 15 दिन में उसको नेमत आना शुरू हो जाएगी। हत्ता के रिश्ते नहीं होते हैं, रिश्ते होना शुरू हो जाते हैं, रुकावटें, काम, मकान नहीं बिक रहा, मकान बिक जाता है। अलगर्ज दुनिया की कोई नेमत जो राह में रुकावट बन रही है वो रास्ते खुल जाएंगे इंशाल्लाह और मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। और मुंतशिर है ख़यालात की वादियाँ, मुंतशिर है ख़यालात की वादियाँ, लुट गया है सुकून वालिए दो जहां, लुट गया है सुकून वालिए दो जहां, रहम फरमा दे अब तेरी उम्मत है हम, रहम फरमा दे अब तेरी उम्मत
ہیں ہم شالا وسدا روے تیرا سوڑا حرم. غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم. اے خدا بخش دے ہر خطا بخش دے. اے خدا بخش دے ہر خطا بخش دے. ماہ رمضان کے صدقے ہمیں بخش دے. ماہ رمضان کے صدقے ہمیں بخش دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا